बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, मुस्कुराहटों, मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के इस शो में वेलकम करती हूँ। सो व्यूअर्स, मौसम में हम वाज़ह तौर पर तब्दीली देख रहे हैं, लेकिन गुज़श्ता रोज़ बारिश की प्रेडिक्शन थी, बारिश नहीं हुई और आज ऐसी कोई प्रेडिक्शन नहीं है। मोस्टली जो है वो हम धूप ही देख रहे होंगे दोपहर के औकात में, लेकिन इसके बावजूद जो मौसम है उसमें हमें खुनकी महसूस हो रही है और अब थ्रू आउट द डे ऐसा मौसम आ गया है कि आपको वो जो खुनकी है वो एक्चुअली में फ़ील होती है। और अगर हम टेम्परेचर की बात करें सो इट्स 21 डिग्री सेंटीग्रेड। महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश की आज के लिए कोई प्रेडिक्शन नहीं है, लेकिन मौसम जो है वो खुशगवार रहेगा। अच्छा जी, वेदर अपडेट के साथ ही आज के शो में आगे बढ़ेंगे और आज की टॉप स्टोरीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। शो में सबसे पहले आपके साथ बात करना चाहेंगे, अगर आपको याद हो तो लास्ट वीक अनाउंसमेंट हुई थी कि हर वेडनेसडे ड्यू टू द स्मॉग पंजाब के तमाम तालीमी इदारे जो हैं इनमें छुट्टी रहेगी, लेकिन फिर उसके बाद थोड़ी सी रेजिस्टेंस भी आई और ऑब्वियसली लोगों की जानिब से मिला जुला रद्द अमल था। सो ये कहा गया कि नेक्स्ट वीक से, यानी कि इस वीक जो अभी गुजर आए, इससे इम्प्लीमेंटेशन होगी, लेकिन ये जो छुट्टी है इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। और सूबाई वज़ीर तालीम जो पंजाब के हैं उनकी जानिब से ये कहा गया है कि जब से बारिश हुई है पिछले 3-4 दिनों में लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स इज़ मच बेटर। सो इसकी वजह से जो छुट्टी है इसको अभी मनसूख कर दिया गया है, मौखर कर दिया गया है। 2 माह तक जायज़ा लिया जाएगा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स रहता कैसे है और फिर उसके बाद दे विल डिसाइड कि क्या वेडनेसडे को ऑफ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बिकॉज तालीमी इदारों को बंद करना दिस शुड बी द लास्ट ऑप्शन एंड दिस इज़ द लास्ट ऑप्शन ऑन द टेबल। सो येस, तालीमी इदारे जो हैं वो आज पूरे पंजाब में खुले हुए हैं। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और आपके साथ एक और स्टोरी शेयर करना चाहेंगे। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड, पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। क्वालिफाइंग राउंड में पाकिस्तान ने कंबोडिया को शिकस्त दे दी। कंबोडिया की जानिब से कोई गोल नहीं किया गया, लेकिन 67वें मिनट में पाकिस्तान ने एक गोल किया और हारून हामिद जो हैं पाकिस्तान के, इनकी जानिब से ये गोल किया गया, जिसके बाद ये फतह जो थी पाकिस्तान ने समेटी और यूं टीम ने फीफा वर्ल्ड कप 2024 क्वालिफायर मैच जो था वो जीत लिया था। सो हिस्ट्री रकम हुई है, ऑब्वियसली पहली बार ऐसा हुआ है। और मैच देखने के लिए हमारे कुछ फेडरल मिनिस्टर जो केयर टेकर सेटअप से हैं, जिसमें वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी साहब और दीगर जो लोग थे वो भी वहाँ पर मौजूद थे। और दोनों टीमों के दरमियान मैच जो था वो जिन्ना फुटबॉल स्टेडियम में खेला गया। दोनों टीमों के दरमियान पहला लीग मैच जो था वो बग़ैर किसी गोल के बराबर रहा, लेकिन दूसरे मैच में हमने देखा कि पाकिस्तान की जानिब से ये गोल 67वें मिनट में किया गया। सो बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ है, क्योंकि पाकिस्तान में अगर हम बात करें, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट द एरिया ऑफ मलीर, कराची की अगर हम बात करते हैं, सो यहाँ पर फुटबॉल को लेकर बहुत ज़्यादा टैलेंट पाया जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने कभी इस तरह से क्वालिफाई नहीं किया या उस तरह से पाकिस्तान को फ़ुटबॉल में हमेशा से सपोर्ट नहीं किया जाता रहा जिस तरह क्रिकेट को सपोर्ट किया जाता रहा। लेकिन अब हम कुछ चेंजेस देख रहे हैं और मैं बहुत से यंगस्टर्स अपनी फैमिली में, अपने इर्द गिर्द देखती हूँ, दे आर सो ईगर टू प्ले द फुटबॉल और बड़े शौक से जो है वो फुटबॉल खेला जाता है। सो अच्छी खबर है। अच्छा जी, इसके साथ आगे बढ़ेंगे, आज की आखिरी टॉप स्टोरी की तरफ आएंगे और आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि क्या कोई स्कूल ऐसा भी है जहां पर आपसे फ़ीस ना ली जाए, बल्कि फ़ीस की मद में आपसे डिमांड ये की जाए कि आपके घर में जितनी भी प्लास्टिक की अशियाँ हैं वो आप लाएं, स्कूल को डोनेट करें और इसके एवज़ जो है वो आप पढ़ाई हासिल कर सकते हैं, तालीम हासिल कर सकते हैं। सो ये अनोखा स्कूल जो है ये आपको मिलेगा भारतीय रियासत आसाम के एक गांव में। यहाँ पर एक जोड़ा है, मियाँ बीवी हैं, दोनों ने सोचा कि गरीब बच्चों के लिए क्यों ना एजुकेशन जो है उसको आम किया जाए और एक स्कूल कायम किया गया ताकि जितने भी बच्चे स्कूल हैं अफोर्ड नहीं कर सकते वो इस स्कूल में आएँ और यहाँ पर आकर अपनी तालीम हासिल करें। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम दे रियलाइज कि होता क्या है कि लोगों में एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के हवाले से अवेयरनेस नहीं है एंड दे एक्चुअली ऑब्जर्व्ड कि घरों में जो है, इस गांव के घरों में जो लोग हैं ईंधन के तौर पर जो है या मतलब मुख्तलिफ अशिया का इस्तेमाल करते हैं प्लास्टिक की और उससे आग जला के कुकिंग वगैरह कर रहे होते हैं, जिससे इन्फेक्शंस फैलते हैं, लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम होता है। सो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए दे डिसाइडेड कि हम जो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, हम डिमांड ये करें कि बच्चे जो हैं वो घर से
से प्लास्टिक की अशिया उनको लेकर आएँ, हमें सबमिट करवाएं, उसके बस वो पढ़ लें। सो ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है कि अगर आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किसी को पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर आप अवेयरनेस पैदा करना चाहते हैं एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के हवाले से, सो ये एक बड़ी अप्रिशिएबल चीज़ है। सो आज की हमारी टॉप स्टोरीज़ ये थी। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे। विल सी यू आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, आज के शो के हाइलाइट्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। आज शो में सबसे पहले हम बात करेंगे ख़वातीन अपनी सेहत को कैसे बेहतर बना सकती हैं और सेहत को बेहतर बनाने के लिए किन किन चीज़ों पर काम करना ज़रूरी होता है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे साइंस का ताल्लुक़ मेलों के साथ जोड़ने के लिए लाहौर साइंस मेले का इनेकाद किया जा रहा है। लाहौर साइंस मेला ये है क्या, इसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी और किस तरह से ये लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनेगा। इसके साथ साथ हम आगे चलकर बात करेंगे ब्यूरोक्रेट्स की जानिब से मज़ीद गाड़ियों के मुतालबात आखिर क्यों किए जा रहे हैं जब मुल्क जो है वो मुआशी बहरान का शिकार है। साथ ही साथ एकेडेमिया और इंडस्ट्री गैप को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, इसको भी आज हम डिस्कस करेंगे। और आखिर में आपकी मुलाकात करवाएंगे एक उभरते हुए नौजवान सिंगर से। सो आज के हमारे ये टॉपिक्स हैं। राइट नाउ हमारा मैगज़ीन टाइम और सबसे पहले हमारा हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट, जिसमें हमने बात करनी है ख़वातीन की जिस्मानी सेहत पर, ओवरऑल वेलबींग पर। जब हम ओवरऑल वेलबींग की बात करते हैं तो किसी भी इंसान की मेंटल हेल्थ, फ़िज़िकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ ये बेहतर होनी चाहिए, ये अच्छी होनी चाहिए। लेकिन जब हम स्पेसिफ़िकली ख़वातीन की ओवरऑल वेलबींग की बात करते हैं तो ये इसलिए भी ज़्यादा अहमियत की हामिल है बिकॉज़ ख़वातीन की जो बॉडी है उसमें रैपिडली चेंजेस भी आते हैं और हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, जिसकी वजह से, इन दोनों चीज़ों की वजह से ख़वातीन की जो ओवरऑल वेलबींग है वो ज़्यादा अहमियत की हामिल है। अगर हम देखें, पाकिस्तान के स्टैटिस्टिक्स उठा के देखें तो 2021 का एक सर्वे है जो कहता है कि पाकिस्तान में सालाना 1 लाख में से 186 ख़वातीन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यानी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड, इसमें मौत के मुंह में चली जाती हैं। इन प्रेगनेंसी इट्स अ नॉर्मल प्रोसेस। अगर हम तरक्की याफ्ता ममालिक की बात करें तो वहाँ पर ये जो नंबर्स हैं ये मैक्सिमम 2, 3, 5 या मैक्सिमम भी अगर आप बात करें सो 10 हैं आउट ऑफ 1 लाख। पाकिस्तान में ये नंबर्स जो हैं वो 186 हैं, यानी कि 1 लाख में से 186 ख़वातीन मौत के मुंह में जाती हैं। और इसकी बहुत बड़ी रीज़न यही होती है कि ख़वातीन जो हैं उनको अवेयरनेस नहीं है, अपनी ओवरऑल वेलबींग का उस तरह से ख्याल नहीं रखती, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं उसको कंसिडर नहीं किया जा रहा होता। सो अपनी ओवरऑल वेलबींग को बेहतर बनाने के लिए किन किन चीज़ों को ऑप्ट करने की ज़रूरत है, इस पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ आज शो में मौजूद हैं कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट हैं, एसोसिएट प्रोफेसर एट फारूक हॉस्पिटल, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट और इसके साथ साथ लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर अरूबा रहीम इस वक्त हमारे साथ शो में मौजूद हैं। डॉक्टर अरूबा, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, जब हम ख़वातीन की सेहत की बात करते हैं, सेहत किसी भी इंसान की हो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, लेकिन जब हम ख़वातीन की बात करते हैं सो ऐसे लगता है कि ख़वातीन जो है बच्चों का जिस तरह से एक वल्नरेबल ग्रुप होता है, इस तरह ख़वातीन का भी ये वल्नरेबल ग्रुप है। किस तरह से अपनी ओवरऑल वेलबींग को मेंटेन कर सकती हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं? जी, थैंक यू रोमा फॉर हैविंग मी हियर। अच्छा, ऐसा है कि बिल्कुल ख़वातीन की सेहत पे बात करना, बार बार बात करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने कहा कि इतनी ख़वातीन सालाना मौत के मुंह में चली जाती हैं 186 के फिगर में हमारे मुल्क में। बट इवन अदर देन प्रेगनेंसी ऑल्सो, हमल के अलावा भी बहुत चेंजेस आ रही होती हैं ख़वातीन की ड्यूरिंग द होल लाइफ एक एज ग्रुप में। सो उसमें थ्रू आउट बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना होता है। और वही बात है कि अगर घर में ख़ातून ठीक होगी तो आगे से बच्चों का ख्याल और पूरा घर सेहतमंद होगा। तो उसके लिए शुरू से ही बिल्कुल इसमें हम बार बार बात करते हैं, खुराक से लेके लाइफस्टाइल हैबिट्स, फिर उसके अलावा बहुत सारे प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं हर एज ग्रुप के, उसके हिसाब से होते हैं। जैसे आजकल वी ऑल नो कि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ चल रहा है, जिसके अंदर हम ब्रेस्ट कैंसर की बार बार बात करते हैं। ये वो कैंसर है जिससे हम शायद बच तो नहीं सकते, लेकिन इसकी अर्ली तशख़ीस से आपकी मुकम्मल तौर पे ट्रीटमेंट पॉसिबल है और ये आपको डेफिनेटली कैंसर की वजह से मौत के मुंह में जाने से बचा सकता है। सो इसी तरह अच्छा, ये जो सर्वे जिसका मैंने यहाँ पर हवाला दिया जिसमें था कि आउट ऑफ 1 लाख 186 ख़वातीन मौत के मुंह में चली जाती हैं,
یہ جو فگرز ہیں یہ صرف اور صرف پریگنینسی کے نہیں ہے، اوور آل اگر ہم خواتین کی ویل بینگ کو دیکھیں تو اس کی وجہ سے 186 جو ہیں اموات ہوتی ہیں، رائٹ؟ بالکل بالکل اسی طرح ہے، کیونکہ ہمارے کنٹری میں ارلی میرجز، پھر میل نیوٹریشن یعنی خوراک کی اتنی کمی کہ باڈی کے اندر انیمیا کی کمی کی وجہ سے پورے باڈی ٹیشو اسٹرانگ نہیں ہوتے. ایسی کنڈیشن میں جب ایک عورت پریگننٹ ہوتی ہے تو وہ پہلے ہی اتنی ویک ہوتی ہے، پھر اس کے علاوہ چلو بچے کے اوپر تو جو افیکٹ آتا ہے، لیکن ڈیورنگ پروسیس آف برتھ پہلے ہی اگر خون کی کمی ہوگی تو ایسی خواتین میں بلیڈنگ ہونے کے بھی زیادہ چانسز ہوتے ہیں، کیونکہ ان میں پہلے ہی بلڈ کی کمی ہوتی ہے اور تھوڑے سے بھی بلڈ لاس سے وہ اس شاک میں چلی جاتی ہیں، یعنی خون کی اتنی کمی میں چلی جاتی ہیں کہ آگے موت کے منہ میں جانے کی پاسبلٹی ہو جاتی ہے. اچھا، جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ڈیتھ کا نمبرز زیادہ ہیں، جب ہم پاکستان کی کا کمپیریزن کرتے ہیں باقی دنیا کے ساتھ، سو واٹ ڈو یو تھنک یہاں پہ پرابلمس کیا کیا ہیں؟ خواتین کس کس جگہ پہ سفر کر رہی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ان کی اوور آل ویل بینگ جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہوتی ہے؟ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ کویشچن ہے. یہاں پر بہت ساری چیزوں میں بیچ میں پرابلمس ہیں جس پہ بہت کام بھی ہو رہا ہے اور ایکچولی یہ فگرز امپروومنٹ کی طرف آ رہے ہیں. اس کے اندر اگر گھر سے شروع کیا جائے تو اس پہ ہم بات کر چکے ہیں کہ ایک لائف سٹائل اور خوراک اور ارلی میرجز اور وہ پریونٹیو میجرز جو ہوتے ہیں وہ نہیں لیے جاتے. اس کے علاوہ یس پبلک اویئرنیس، جس طرح کے ٹی وی کے پروگرامز اور بہت ساری چیزیں جیسے اندرون گاؤں میں جن کو اپروچ نہیں ہے، بہت ساری چیزوں میں ان کے گھر گھر جا کے اویئرنیس دینا، اس میں لیڈی ہیلتھ وزٹرز کا بہت رول ہے اور جس کی پراپر ٹریننگ ہو رہی ہے. پھر اس کے علاوہ جب ایک دفعہ پریگننسی ہو جاتی ہے تو ریگولر چیک اپس کی کمی اور ہائی رسک کیسز کو آئیڈینٹیفائی کرنا، اس میں ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کی ٹریننگ جس میں لیڈی ہیلتھ وزٹرز جو کہ گھر گھر پہنچ سکتی ہیں، وہاں سے لے کے جو ٹرشری کیئر ہاسپٹلز تک ان کی اپروچ کہ وہاں سے وہ ان کا ٹرانسپورٹ کیسے ہو ٹو دا ٹرشری کیئر ہاسپٹل جہاں پہ ہر طرح کی فیسلٹی موجود ہے. اور ہائی رسک کیسز کو پہچان لینا جس کے اندر پہلے خون کی کمی، کسی میں دل کا مسئلہ یا بلڈ پریشر شوگر کا پرابلم، اور کیونکہ جو لو رسک کیسز ہیں وہ تو آپ ایک لیڈی ہیلتھ وزٹر کے ساتھ یا اسمالر سیٹ اپ میں ڈلیوری کا آپ کر سکتے ہو، لیکن اگر کوئی ہائی رسک کیسز ہے تو اس بیسیکلی جان جانے کا خطرہ بھی اس کے اندر ہی ہوتا ہے. اس کی ارلی آئیڈینٹیفیکیشن اور اس کا ارلی ریفرل ٹو اے ٹرشری کیئر ہاسپٹل وہ بہت اہم ہے. تو اس میں اگر ڈیلے نہ آئے تو آپ بہت ساری اموات سے بچ سکتے ہیں. اس میں ہر لیول پہ کام ہو رہا ہے، پبلک اویئرنیس بڑھائی جا رہی ہے، ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کی ٹریننگ بڑھ گئی ہے بہت زیادہ. اس کے علاوہ یس جگہ جگہ سینٹرز کھلنا، وہاں پہ پروفیشنلز کا اویلیبلٹی، ڈاکٹرز کی اویلیبلٹی اور اسکلڈ لوگوں کی اویلیبلٹی کو انشور کرنا، اور دین ڈیلے آف ٹرانسپورٹ نہ ہو، ایسی خواتین کو فوراً ٹرانسپورٹ کر دینا بہت اہم ہے. اچھا دیکھیں، ایک یہ چیز کہ جب ہم پاکستانی خواتین کی بات کرتے ہیں اور اسپیشلی وہ خواتین جو میرڈ ہوتی ہیں یا جو پریگنینسی کے فیز سے گزر رہی ہوتی ہیں، بھی آپ نے بھی اپنی گفتگو کے دوران مینشن کیا کہ وہ اینیمک ہوتی ہیں، آئرن ڈیفیشنسی از پریولنٹ ان پاکستان. سو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایک فیکٹر یا یہ ایک ریزن جو ہے یہ کیوں اتنی پریویل کر رہی ہے؟ آئرن ڈیفیشنسی کیوں ہو رہی ہے؟ کیا اس کا براہ راست تعلق غذا کے ساتھ ہے یا اس کے لیے کوئی اور عوامل ہیں جو آئرن لیولز کو obviously متاثر کر رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں، جو خون کی کمی ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جس میں سب سے کامن وجہ آئرن کی ڈیفیشنسی ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ دنیا بھر کے اسٹیٹسٹکس کو ہمارے کنٹری کے اسٹیٹسٹکس سے کمپیئر کریں تو ہمارے ملک میں خون کی کمی جس میں آئرن ڈیفیشنسی انیمیا بہت زیادہ ہے. دنیا بھر میں اگر آپ کو 10% یا اس سے کم ملے گا تو ہمارے ملک میں جو ریٹن ہے کتابوں میں اور اسٹڈیز میں اٹس مور دین 50%. لیکن اصل میں اگر آپ کلینک پہ بیٹھے ہوں یا آپ ملیں لوگوں سے تو نیئرلی 80% آپ کو لگتا ہے ہر عورت میں آئرن ڈیفیشنسی یا خون کی کمی موجود ہے. اس کی سب سے بڑی ریزن تو ڈیفینیٹلی خوراک، اچھی غذا کا نہ ملنا. کچھ آئرن کے اچھے ریسورسز ہوتے ہیں جس کے اندر آبویسلی ریڈ میٹ ہے، مٹن، اور اس کے علاوہ کچھ اور جیسے دیکھیں اگر آپ عام طور پہ دیکھیں اور سستی چیزوں کی طرف بھی جائیں تو اس میں جو بیٹ روٹ ہوتا ہے، چقندر، اگر روزانہ صبح چقندر، ایپل اور گاجر کا جوس بنا کے ہی پی لے ایک عورت تو وہ کبھی بھی آئرن ڈیفیشینٹ نہیں ہوگی. اسی طرح کچھ کھجوریں، پالک، اس طرح کے آپ اپنے اس میں ایڈ کر لیں خوراک میں تو آپ کا ڈیلی کا آپ کی آئرن کی ڈیفیشنسی ٹھیک رہے گی.
پھر آئرن ڈیفیشنسی کی اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں بہت سستی دوائیاں ملتی ہیں. ایون اگر آپ گورنمنٹ سیٹ اپس میں جا کے ہاسپٹلس میں لیں, وہاں تو فری اتنی زیادہ مل رہی ہوتی ہیں, وہ صرف لے کے کھانے کی بات ہوتی ہے. لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے کہ ان کے لیے یہ کتنی اہم ہے. اگر آئرن کی گولی لے کے ہی لے لیا جائے روزانہ, 2 مہینے آپ لیں, 2 مہینے کا گیپ دیں, پھر لے لیں, تو آپ کے اندر کبھی آئرن کی ڈیفیشنسی نہیں ہوگی. تو ہمارے کنٹری میں تھوڑی سی اویئرنیس کی کمی ہے, اور خاص طور پہ ایسی خواتین جن کو جو اتنی پڑھی لکھی نہیں ہیں اور جو ہسپتالوں تک نہیں پہنچ سکتی, جن کو خود بھی معلوم نہیں ہے, ان کی گھر میں ایسی دوائیوں کی, ایسی آئرن کی میڈیسنز یا ڈاکٹر تک نہ پہنچنے کی وجہ سے پھر ان کے اندر آئرن کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے, اور پھر اٹ لیڈس ٹو انیمیا. بالکل ٹھیک. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پر ایک اور چیز یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ کس عمر کے کس حصے میں خواتین کی یہ جو اوور آل ویل بینگ ہے یا فزیکل اگر ہم ہیلتھ کی بات کریں, وہ سب سے زیادہ اس وقت متاثر ہو رہی ہوتی ہے؟ وہ آپ تھوڑا سا بتا سکتی ہیں کہ ینگ ایج میں بچیاں ہوں, وہ پیوبرٹی کے فیز سے گزر رہی ہوتی ہیں, بٹ واٹ آئی ہیو آبزرو کہ جیسے کہ آپ کی شادی ہوتی ہے آپ کو ایکس اینڈ پینز, فٹیگ سٹارٹ ہو جاتی ہے, کیونکہ پھر آپ نے ایک پریگنینسی والے فیز سے بھی گزرنا ہوتا ہے. سو وٹ ڈو یو تھنک وہ عمر کا کون سا حصہ ہے جہاں پر خواتین زیادہ پرابلمس کا شکار ہوتی ہیں؟ دیکھیں, اسٹارٹنگ فرام پیبرٹی بچیوں کو اویئرنیس نہیں ہوتی. پیبرٹی سے ہی باڈی میں اتنی چینجز سٹارٹ ہوتی ہیں کہ خیال تو وہیں سے ہی رکھنا سٹارٹ کر دینا ہوتا ہے. ایون جو بچوں کے آئرن کے سرپس ہوتے ہیں ہم اس سے سٹارٹ کر سکتے ہیں, لیکن جو زیادہ اسٹریسفل کنڈیشن ہوتی ہے, ایک تو نو ڈاؤٹ پریگنینسی والی کنڈیشن, اور اس کے بعد جو مینوپاز کے بعد والا ٹائم ہے. یہ وہ 2 اسٹیجز ہیں لائف کی جس میں ریپڈلی ڈیفیشنسی باڈی میں آنا شروع ہو جاتی ہے. اس میں صرف آئرن یا خون کی کمی نہیں, بونز کے اندر کمزوری پیدا ہونا بھی بہت اہم ہے, جس کی وجہ سے باڈی ایکس ہوتی ہیں. ہمارے ملک میں وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی بہت زیادہ کامن ہے. اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا کلچرل ڈریس ایسا ہے کہ ہم کورڈ رہتے ہیں. ہمارا سن میں اگر ہم جائیں بھی تو ہمارا دھوپ میں ایکسپوجر نہیں ہوتا, ڈائریکٹ سکن کا ایکسپوجر نہیں ہوتا. اس وجہ سے ہماری خواتین میں خاص طور پہ بہت زیادہ وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے. اس طرح جیسے آپ نے کہا کہ امیجیٹلی شادی کے فوراً بعد ان کو باڈی ایک سٹارٹ ہو جاتی ہیں, تو اس میں آپ اپنا وائٹامن ڈی لیول کرا کے ریگولرلی وائٹامن ڈی کی اگر ایک گولی 6 ویکس کا کورس بھی کر لیں, تو آپ اسپیشلی وین یو آر پلاننگ پریگنینسی اگر ہمیشہ پلان کر کے کی جائے تو بہت بہتر ہوتا ہے. اس میں آپ پہلے پریگنینسی پلان کرنے سے 2 مہینے پہلے ہی اپنے وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی, آئرن کی گولی لے لیں, فولک ایسڈ لے لیں, تو آپ بہت سارے مسائل سے بچ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. سو ابھی تک ہم نے جتنی بھی گفتگو کی ہے, واٹ آئی ہیو فاؤنڈ کہ سب سے زیادہ ولنریبل گروپ آبویسلی خواتین, اور سب سے زیادہ اگر ہم ایج کی بات کریں سو وہ آپ کا 20 to 23 جب آپ کی شادی یعنی ہوگی, اور اس کے بعد امیجیٹلی جو آپ پر افیکٹ آئے گا وہ, اور پھر جب آپ 45 پلس ہو جاتے ہیں, جب آپ مینوپاز کے ایک فیز سے گزر رہے ہوتے ہیں, سو تب یہاں پر جا کر زیادہ پرابلمز آتے ہیں ہیلتھ کے. اور مینلی کس وجہ سے ہوتا ہے؟ وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی, آئرن اینڈ فولک ایسڈ کی ڈیفیشنسی. سو اس کے لیے خواتین کو مطلب, یا دیکھیں ہمارے گھروں میں بھی بچیاں ہیں, مدرس کو کس طرح سے چاہیے کہ اپنی بچیوں کو ایجوکیٹ کریں, ان کی خوراک کس طرح سے ڈیزائن کریں, خود بھی ہیلدی خوراک کا استعمال کریں, لیکن کوئی نہ کوئی سپلیمنٹس آپ کی غذا میں شامل ہوں وائٹامن ڈی کے, یا اگر ہم آئرن کی بات کریں سو کس قسم کی غذا کا استعمال کرنا چاہیے اسٹارٹنگ فرام دا ینگ ایج؟ بالکل شروع سے ہی اگر آپ خوراک میں پروٹین ڈائٹ ایڈ کریں, روزانہ بچوں میں ایگ کھانے کی عادت ہو, دودھ پینے کی عادت ہو, فروٹس لیں ریگولرلی, بہت زیادہ فاسٹ فوڈ, کیونکہ اس کے اندر صرف خوراک ہی نہیں بلکہ اوور آل لائف سٹائل بھی بہت میٹر کرتا ہے. ایک اور ہمارے کنٹری میں, ہر کنٹری کی اپنی اپنی پرابلمس ہوتی ہیں, اس کی پریولنس ہوتی ہے. ساؤتھ ایشیا کے اندر پالیسسٹک اووریز بھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایشو ہے, وچ از اگین پی سی او بی جس کو کہتے ہیں, وچ از اگین ریلیٹڈ ٹو ڈائٹ ایز ویل ایز لائف اسٹائل. تو شروع سے ہی پیبرٹی سے ہی اگر آپ اپنا ایکسرسائز, وزن اور ہیلدی ڈائٹ لیں, بہت زیادہ بچوں میں فاسٹ فوڈ کی عادت اور وہ نہ ڈالیں, اور ساتھ ساتھ ان کو ریگولر ایکسرسائز کی امپورٹنس بتائیں, تو نو ڈاؤٹ کہ پریگنینسی ہمارے ملک میں ہیلدی مائیں ہوں گی تو ہیلدی بچے اور ہیلدی خاندان ہوگا انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہو گیا. سو اس کے لیے ضروری ہے کہ
اچھی غذا کا انتخاب کیا جائے, اچھی غذا خود بھی استعمال کی جائے, بچوں کو بھی کروائی جائے, اور ساتھ ہی ساتھ وائٹامن ڈی اور آئرن اس کے سپلیمنٹس لیے جا سکتے ہیں, اور کیا بچیوں کو اس کا استعمال کرایا جا سکتا ہے؟ ابھی ریسنٹلی آئی وینٹ ٹو اے ڈاکٹر, سو اس نے مجھے کہا کہ اتنی ضرورت نہیں ہوتی, آپ اپنی غذا کے ذریعے جب آپ جوان ہیں تو اپنی غذا ایسی کھائیں کہ اس سے آپ کو تمام نیوٹرینٹس یا وائٹامنس یا منرلس مل رہے ہوں. لیکن مجھے ایسے لگتا ہے, میں تھوڑا سا یہاں پر اختلاف کرتی ہوں, ہماری آج کل کی خوراکیں اتنی پیور نہیں ہیں, اتنی آرگینک نہیں ہیں, سو آپ کو کچھ نہ کچھ اپنی ڈائٹ میں اس طرح سے سپلیمنٹس ایڈ کرنے چاہیے. سو آپ کیا سپلیمنٹس کو سپورٹ کرتی ہیں کہ غذا میں سپلیمنٹس ہونے چاہیے؟ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں, اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ اگر ایک لڑکی اپنی غذا ہی ٹھیک کر لے, جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ صبح روزانہ ایک ایگ ہی کھا لیا جائے, اس کے بعد روزانہ کی روٹین میں آپ فروٹس ایڈ کر کے رکھیں, پروٹین ڈائٹ ایڈڈ رہے جس میں میٹ مٹن ہو اور ویجیٹیبلز ایڈڈ ہوں. انفارچونیٹلی اگر آپ ذرا پورر کلاس میں جائیں تو ان کو یہ ساری چیزیں ریگولرلی اویلیبل نہیں ہوتی. اگر آپ ذرا بزی کلاس میں جو کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کی روٹین دیکھیں تو ان کا ویسے ہی سن میں ایکسپوجر نہیں ہے, دے آر سو بزی. اب لائف سٹائل بہت بدل چکا ہے. صحیح. اس بزی ہونے کی وجہ سے بہت کم لوگ, شاید 10% ہی ہوں گے جو کہ ایک ریگولر ڈائٹ پلان فالو کر سکتے ہیں. اگر ڈائٹ پلان فالو ہو جائے تو وہ تو بیسٹ ہے, بٹ اگر آپ بالکل فالو نہیں کریں تو آج کل جس طرح کے وائرسز اور انفیکشنز آ گئی ہیں, اگر ایک انفیکشن سٹارٹ ہوتی ہے اس حد تک, پہلے کبھی یہ زمانہ نہیں ہوتا تھا کہ اسکول بند ہو جائیں یا کچھ ایسا کرنا پڑے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے. اب امیونٹی اتنی لو ہو چکی ہے کہ اس کے لیے ہمیں اپنے ریگولر ٹیسٹ بھی کرانے چاہیے, وائٹامن ڈی لیولز کرانے چاہیے, ہیموگلوبن پہ نظر رکھنی چاہیے, اور اگر ڈیفیشنسی کی طرف جا رہا ہے تو دیر از نو ہارم کہ آپ 2 months کا کورس. اور اس میں فزیکل ایکٹیویٹی کی کیا امپورٹنس ہے؟ دا ساؤنڈ سلیپ, اس کی کتنی امپورٹنس ہے؟ سلیپ اور فزیکل ایکٹیویٹی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا ڈائٹ اور ہمارے سپلیمنٹس امپورٹنٹ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم ریگولر ایکسرسائز نہیں کریں گے, خواتین کے اندر تو ویسے ہی ہارمونل امبیلنس سٹارٹ ہو جاتا ہے اور پھر ایک وشیس سائیکل سٹارٹ ہو جاتا ہے, وچ مینس کہ ویٹ گین سے مزید ہارمونل امبیلنس, اور وہ پھر ایک پازیٹیو فیڈ بیک سا سٹارٹ ہو جاتا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ جتنے ہمارے یہاں پر اب پی سی اوز کے پرابلمس آ رہے ہیں, اس کی بھی شاید ایک وجہ, بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ فزیکل ایکٹیویٹی کا نہ ہونا, یہ جو ہے ڈائریکٹلی کاز کرتا ہے پی سی اوز کو. سو یس, اچھی غذا کا استعمال, فزیکل ایکٹیویٹی کا ہونا, ساتھ ہی ساتھ ساؤنڈ سلیپ, یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ سب کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں. پلس جب ہم خواتین کی صحت کی بات کرتے ہیں, سو وائٹامن ڈی لیولز اور اس کے ساتھ ساتھ آئرن اور فولک ایسڈ کسی بھی خاتون کی غذا کا حصہ ہونا, سپلیمنٹس کی صورت میں یا ڈائریکٹلی آپ فوڈ سورس سے کنزیوم کریں, اور دس از ویری امپورٹنٹ اگر آپ اپنی ہیلتھ کو مینٹین رکھنا چاہتے ہیں. سو تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عروبہ رحیم ہمارے ساتھ شو میں موجود تھیں. ویورز ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے. ول سی یو آفٹر دس شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویورز جب ہم میلوں کی بات کرتے ہیں, سو پنجاب کے کلچر میں ان میلوں ٹھیلوں کی ایکچولی میں بہت زیادہ اہمیت ہے. اور جب بھی کوئی میلے لگتے ہیں, ماضی میں تو بہت زیادہ لگتے تھے, اب کم لگتے ہیں, لیکن یہ جو میلے ہوتے ہیں نا, یہ کسی بھی انڈیویجول کے لیے ایک آپ کہہ لیں ریکریشنل ایکٹیویٹی کا کردار ادا کرتے ہیں. یہاں پر لوگ آتے ہیں, بچے ہوں, بڑے ہوں, بوڑھے ہوں, نوجوان ہوں, آ کر اس کو ایک ایکچولی میں انجوائے کیا جاتا ہے, اور اس میں مختلف ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں. لیکن سائنس کو میلوں کے ساتھ اب جوڑا جا رہا ہے, جس کے لیے لاہور سائنس میلے کا انعقاد کیا جا رہا ہے, جس میں بچے بھی آ سکیں گے, جس میں بڑے بھی آ سکیں گے, جس میں ینگسٹرز بھی آ سکیں گے. لیکن یہ لاہور سائنس میلہ ہے کیا, اور سائنس کو کس طرح سے میلوں کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے, اور کیا کیا چیزیں اس میں آبویسلی ان کو دکھایا جائے گا, کس نوعیت کی ایکٹیویٹیز ہوں گی, اس کا وینیو کیا ہوگا, اور کتنا آبویسلی یہ کتنے ڈیز پر مشتمل ہوگا, یہ سب ابھی ہم جانیں گے. اور ہمارے ساتھ اس وقت اس کے آرگنائزر لاہور سائنس میلہ آمنہ لال حسین ہمارے ساتھ اس وقت شو میں موجود ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ چیف آرگنائزر لاہور سائنس میلہ ابو بکر صدیقی بھی ہمارے ساتھ اس وقت گڈ مارننگ لاہور کے مہمان ہیں. سو آپ دونوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی, اسٹارٹنگ فرام یو ابو بکر صاحب. سب سے پہلے یہ کہ کس طریقے سے میلوں کو سائنس کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے, اس کے لیے آپ میلوں میں کیا کیا ایسی چیزیں انٹروڈیوس کرواتے ہیں یا کروا رہے ہیں جس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک سائنس میلہ ہے؟ جی شکریہ, وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ نے پلیٹ فارم دیا جس میں ہم لاہور سائنس میلہ کے بارے میں بات کر سکیں. بیسکلی لاہور سائنس میلہ ایک خوارزمی سائنس سوسائٹی کی ایک کاوش ہے
جو 97 سے پاکستان میں سائنس کے فروغ پہ کام کر رہی ہے. تو لاہور سائنس میلہ اسی کی ایک ڈرائیو ہے. ہم 2009 سے ایک یونیسکو نے ایک فلکیاتی میلوں کا سال اناؤنس کیا اور خوارزمی سائنس سوسائٹی نے اس میں پورے پاکستان میں ایک فلکیاتی میلے لگائے جو پبلک پلیسز پہ لگائے جو عوام الناس کے لیے فری تھے. وہاں پہ جب ہم نے یہ محسوس کیا کہ بچے بڑے جب ٹیلیسکوپ سے پوری دنیا کا پوری فلکیات کا مشاہدہ کیا تو ان میں ایک کریوسٹی ڈیولپ ہوئی. انہوں نے دیکھا کہ یہ ایک نئی دنیا ہے. تو ہم نے یہ سوچا کہ سائنس کو بھی باقی شعبوں کو بھی ایک میلے کے سما میں ہمیں ایک اس کو ڈھالنا چاہیے. تو لہٰذا لاہور سائنس میلہ اسی کی ایک کاوش ہے. یہ 5واں سائنس میلہ ہے اور ہم نے اس میں یہ کوشش کی ہے کہ سائنس کو ایک جشن کے طور پہ منایا جائے, ایک فیسٹیوٹی کے طور پہ منایا جائے. اچھا دیکھیں, جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سائنس کو ایک فیسٹیوٹی کے طور پر منایا جائے, سیلیبریشنز ہوں, میلے کی ایکٹیویٹیز کیا ہوں گی, اس میں سائنسی ایکٹیویٹیز کیا ہوں گی؟ یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. دیکھیں میلے کا اصل مقصد جو ایک عام طور پر لیا جاتا ہے وہ ایک جشن ہے. جیسے آپ ایگزیبیشن یا فیسٹیول کا نام لیں تو ایک بڑا ایک خشک سا ہوتا ہے کہ ایک اسٹیٹک سی چیزیں ہوں گی جو آپ جا کے دیکھیں گے. میلوں سے تو میرے دماغ میں یہی آتا ہے, جب ہم پنجاب کے کلچر میں میلوں کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی, قتلمے ہوں گے, پٹھورے ہوں گے, جھولے ہوں گے, کلفیاں ہوں گی, اور اس کے ساتھ ساتھ پپٹ شوز. نارملی میلوں کی یہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, بٹ سائنس میلے کی کیا ایکٹیویٹیز؟ ہاں, میں اگر آپ کی اسی بات سے ایک بات کروں کہ پرانے زمانوں میں ایک بیساکھی کا میلہ لگتا تھا, اس میں ایک بندے نے ایک جھولا بنایا ہوا تھا, ایک طرف ہیوی لوڈ رکھا ہوتا تھا, دوسری طرف بچے بٹھا کے اس کو گھماتے تھے, تو اس کے پیچھے ایک سائنس تھی. لہٰذا لاہور سائنس میلہ بھی پورے پاکستان میں سے ایسے ایگزیبیٹرز کو اکٹھے کر کے لاتا ہے جو کتابوں کے اندر سمٹی ہوئی مضامین کو ایکٹیویٹی کے طور پہ بچوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. اب میں آپ کو میلے کے بارے میں اگر تھوڑا سا بتاتا چلوں, پاکستان کے تمام اسکول سے لے کے, جو گورنمنٹ کے اسکول سے لے کے پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے بڑے ادارے تک اپنے ماڈلز, انٹریکٹیو ماڈلز لے کے ہمارے میلے میں آتے ہیں اور جس سے بچے فیسینیٹ ہوتے ہیں. ایک آخری بات یہ بھی کرنا چاہوں اس کے جواب میں کہ ہر بچے کا ایک ڈریم ہوتا ہے کہ میں نے بڑے ہو کے یہ بنا ہے. جیسے آپ گھروں میں پوچھتے ہیں بیٹا آپ نے کیا بنا, کبھی وہ ڈاکٹر کہے گا, 3-4 مہینے بعد شاید وہ آپ کو یہ بھی کہہ دے کہ میں نے انجینئر بنا ہے, کیونکہ اس کو کوئی نہ کوئی چیز فیسینیٹ کری ہوتی ہے. تو ایک اندر کے سائنسدان کو کھوجنے کا موقع ملنا چاہیے ہر ایک بچے کو. یعنی کہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ جو بھی بچے جو ہیں وہ اپنی کتابوں میں پڑھ رہے ہیں, کسی نہ کسی انداز میں وہ لوگوں کے سامنے اس کا ڈسپلے کریں کسی نہ کسی ایکٹیویٹی کی صورت میں, تو بیسیکلی یہ ہوگا. لیکن اس کی کچھ اگزامپلس بھی میں آپ سے سننا چاہوں گی, لیکن اس سے پہلے آمنہ کو اب اتنی دیر خاموش نہیں بٹھانا. سو آمنہ مجھے بتائیں اس میلے کا وینیو کیا ہوگا, کتنے ڈیز پر یہ مشتمل ہوگا یہ میلہ؟ ٹھیک ہے, لاہور سائنس میلے کا اس سال کا وینیو ہے کرسچن ماڈل ہائر سیکنڈری اسکول, اٹس ان شادمان, اور اس کی ڈیٹس ہیں 28 اور 29 اکتوبر. یہ 2 دن کا فیسٹیول ہوتا ہے اور اس کی ٹائمنگز ہوتی ہیں صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک. لیکن کیونکہ ہمارے ڈفرینٹ پیویلینز ہیں پورے میلہ کے نا, ایگزیبیٹرز کا ایک بہت بڑا پیویلین ہے جس کے اندر 100 سے زیادہ ایگزیبیٹرز آل اوور پاکستان وہاں سے آئے ہوئے ہیں. آرگنائزیشنز ہیں, پاکستان اٹامک انرجی جیسے ابو بکر نے کہا, اس کے علاوہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوشنوگرافی آ رہے ہیں کراچی سے. اس کے علاوہ جو پرائیویٹ آرگنائزیشنز ہیں جیسے TDF سینٹر ہے جن کا ایک بہت بڑا وینیو ہمارے پاس ہے, پیویلین ہے ان کا. اس کے علاوہ اسکولز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, ایون سندھ کے ایریا سے بہت ایسے بچے آ رہے ہیں جنہوں نے پہلے کبھی کچھ دیکھا ہی نہیں, سائنس کے بارے میں انہیں کچھ پتہ ہی نہیں, تو وہ پہلی بار یہاں پہ آ رہے ہیں. اچھا, ہاؤ ڈو یو گیدر پیپل, مطلب پورے پاکستان سے آپ لوگوں کو اکٹھا کیسے کرتے ہیں؟ کیا مختلف اسکولس کو انویٹیشنس جاتے ہیں؟ پھر یہ اسکولس یا انسٹیٹیوٹس کون کون سے ہوتے ہیں؟ کیا گورنمنٹ کے ہوتے ہیں, پرائیویٹ ہوتے ہیں؟ اور آبویسلی ابھی میں کچھ آپ کے ویژولس دیکھ رہی تھی تو اس میں بچوں نے یونیفارم پہنا ہوا تھا, سو ایسے لگ رہا تھا کہ یہ ایک میلہ تو ہے لیکن یہ ایک تعلیمی سرگرمی کے طور پر ہے, یعنی کہ آپ یہ نہیں کہ اس میں ڈریس کوڈ آپ کا کوئی بھی ہو, یو ہیو ٹو بی ان یور یونیفارم. تو یہ چیزیں بھی تھوڑی سی بتائیں. اچھا, تو میلہ لاہور سائنس میلہ اٹس اے فیوژن آف ماڈرنٹی پلس ٹریڈیشن. ہم لوگ کس طریقے سے اپروچ کرتے ہیں, وی رائٹ لیٹرس. ہمارا لیٹر ہیڈ ہے, اس کے اوپر ہم لیٹرز لکھتے ہیں. پہلے ہم انوائٹ کرتے ہیں ایز این ایگزیبیٹر کہ اگر آپ کے پاس ماڈلز ہیں, ورکنگ ماڈلز ہیں, یا آپ کسی ایکسپیریمنٹ پر کام کریں تو آ کے آپ بالکل فری آف کاسٹ وہاں پہ ایگزیبٹ کریں, ڈیمانسٹریٹ کریں لوگوں کو.
لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم ایسے بھی اداروں کو اپروچ کرتے ہیں جو نیشنل لیول پر ہیں, جو انٹرنیشنل لیول پر ہیں. جیسے ہمارے ایک بہت ہی فیسینیٹنگ ایگزیبٹ ہے سن کی طرف سے, LHC ٹنل, اٹس لارج ہیڈرون کولائڈر. اس کے اندر پروٹونز آپس میں کولائڈ کر رہے ہیں. بچوں نے یہ تو پڑھا ہوتا ہے کہ نیوکلیس ہے, اس کے یہ سب اٹامک پارٹیکلز ہیں, پھر لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ سب اٹامک پارٹیکلز کے بھی ایکسٹرا آگے سے پارٹیکلز آ گئے ہوئے ہیں, اور ان کو انہوں نے کتابوں میں پڑھ لیا, وہ بھول گئے اس بات کو. لیکن جب وہ اس ایک پوری ٹنل کے اندر اس کو دیکھتے ہیں, اس کو ایک گیمیفائڈ ورژن میں دیکھتے ہیں, اس کو ایکسپیرینس کرتے ہیں, تو اٹ بلڈز اے کیوریوسٹی ان دیم کہ وہ جا کے گھر جا کے اس سبجیکٹ کو پڑھیں گے, اس کے بارے میں مزید جانیں گے. اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک پلانٹیریم ہے جس کے اندر آپ جب بیٹھتے ہیں, ڈوم شیپڈ ہے, اس کا ایک اسپیسیفک پروجیکشنز ہوتی ہیں, اور آپ پورے یونیورس کی کوئی بھی ڈاکیومنٹری لگا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن ہم نے اس کے اندر بھی اردو کے اندر خود سے اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہوا ہے, ڈفرینٹ ڈاکیومنٹریز بنائی ہوئی ہیں. تو اٹس این اوپن اینڈڈ, چاہے ہمارے پاس 5 سال کا بچہ آ رہا ہے, چاہے ہمارے پاس ایک بزرگ آ رہا ہے. اچھا, ایک یہ آپ نے تو تمام چیزیں بتا دی, اور کس طرح سے آپ مختلف اسکولز وغیرہ کو انویٹیشن بھیجتے ہیں, اور اس طرح سے یہ چیزیں تو ہو گئی. لیکن ابو بکر ایک اور یہ چیز کہ اس میں ابھی کون کون آ سکتا ہے, یعنی کہ اس کے وزٹرز, کیا یہ اوپن انویٹیشن ہے اگر میں بھی آنا چاہوں وداؤٹ ہیونگ اینی انویٹیشن, یا کس طرح سے لوگ آ سکتے ہیں؟ یہ جو اس کا نا ہمارا ایک پروسیس ہوتا ہے. ہم نا پہلے ایک بڈ اوپن کرتے ہیں جس میں وینیو پارٹنر ہمارے ساتھ ایز اے ہوسٹ پارٹنر ہمیں اپلائی کرتے ہیں, اور وہ اسکولوں کے درمیان آپ کہہ لیں ایک جنگ ہوتی ہے. اس دفعہ کریسنٹ ماڈل ہائر سیکنڈری اسکول نے شادمان میں جو ہے وہ ہمیں قائل کیا کہ ہم آپ کو ایز اے وینیو ہوسٹ کریں گے. تو بیسیکلی یہ تمام قسم کی پبلکلی فری ہے, صبح 9 سے شام 5 بجے تک, یعنی کہ anybody can come and visit. ہم نے جو لاسٹ میلوں میں ایکسپیرینس کیا تھا تو ہمیں گدھا گھر بھی وہاں پہ ملے تھے, ان کے بچے بھی ہم نے دیکھے تھے, اور آ کے وہ دور سے کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے کہ یہ گھومتی ہوئی چیز کیا ہے, کس طرح سے گھوم رہی ہے, کوئی ڈی این اے اسٹرکچر. بٹ ہاؤ ڈو یو پبلسائز اور ایڈورٹائز دس ایونٹ, کہ کس طرح سے زیادہ لوگ آئیں, آپ اپنے اس ایونٹ کو پروموٹ کریں. دس از دا ون پلیٹ فارم, بٹ اس کے ساتھ ساتھ اور کون کون سے میڈیمس کو آپ یوز کر رہے ہیں؟ دیکھیں, اس کے لیے نا جو سب سے پہلے ہماری نا نارملی تو ہم نا ایک سوشل میڈیا پہ کمپین لانچ کرتے ہیں جس میں ہم سب سے پہلے ایک والنٹیئرس کی کال دیتے ہیں, جس میں تقریباً زیادہ تر تو لاہور سے, لیکن پنجاب سے کوئی 350+ والنٹیئرس رضاکارانہ طور پہ ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں. کوئی سائنس کمیونیکیٹر بنتا ہے, کوئی لاجسٹکس میں جاتا ہے, کوئی سیکیورٹی میں جاتا ہے, جو اس میلے کو آرگنائز کرنے کے لیے ہمیں ایک فورس آپ کہہ لیں, ایک والنٹیئر فورس چاہیے ہوتی ہے. تو ایک تو وہ بہت بڑا, اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اس کو ایڈورٹائز کرتے ہیں تھرو بینرنگ اور اس قسم کے, اور ہم نا لیٹرز لکھتے ہیں پورے پاکستان کے اسکولوں میں, وہ گورنمنٹ کے اسکولز ہوں یا پرائیویٹ اسکولز ہوں, کہ آپ اس میں پارٹیسپیٹ کریں ایز این ایگزیبیٹر اور ایز این وزٹرس. جیسے ابھی ہمیں آتی ہیں کالز آتی ہیں کہ سندھ کے بہت سارے علاقوں سے ایسے کہ ہم اس کو ایز این وزٹر ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں, تو ہم ان کی ٹائم سلاٹس, ان کی بسیز کہ اگر ہمارے پاس فنڈ ہوں تو ان کو فنڈ پرووائڈ کرتے ہیں, اور ان کو ہم اکوموڈیٹ کرتے ہیں, اور ان کو پورا وینیو کو وزٹ کرواتے ہیں اور ایکسپیرینس کرواتے ہیں سارے ایگزیبیٹر کو. تو نارملی یہ طریقے ہیں. اچھا, ابھی آپ نے کہا کہ مختلف بچے یہاں پر آتے ہیں, مختلف سائنسی ماڈلس لے کر آ رہے ہوتے ہیں, سو کچھ آپ ایگزامپلز یہاں پر کوٹ کر سکتے ہیں تاکہ زیادہ لوگوں کو ڈیپتھ میں پتہ لگے کہ اس میں ایکٹیویٹیز کیا کیا ہوں گی, کس طرح سے مختلف ماڈلس ہوں گے, سائنسی ماڈلس ہوں گے, سو دیکھنے کو کیا ملے گا. سو کچھ ایسی ایگزامپلز آپ کوٹ کرتے ہیں. دیکھیں, جیسے نیوٹن کے 3 لا ہیں, ہم نے کتابوں میں پڑھے ہیں لیکن ہم نے کبھی دیکھے نہیں ہیں. تو ہم نے ایک ایسی مشین بنائی ہے وہاں پہ کہ ہمیں وہ ایک ایسی مشین جو نیوٹنس کے 3 لا کو ڈیمونسٹریٹ کر رہی ہے, میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ کیسے کام ہو رہا ہے, میں اس کو چھو سکتا ہوں, میں اس کو محسوس کر سکتا ہوں. تو خوارزمی سائنس سوسائٹی کا ایک حیرت گھر بنتا ہے, جو آپ کہہ لیں ایک میوزیم بنتا ہے. اس میں تقریباً کوئی 50+ ایکسپیریمنٹس ہیں جو فزکس, کیمسٹری, بایو, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, اس کی ڈیمونسٹریشنز ہیں. اب جو بھی بچہ وہاں پہ اس وینیو میں یا اس حیرت گھر میں داخل ہوگا اور وہ دیکھے گا کہ کس طرح سے فزکس جو ہے ہماری زندگی میں یا ہماری کتابوں میں کس طرح سے ہم اس کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں ڈیلی بیسس پہ,
تو آپ جو چیز دیکھتے ہیں, جو چیز آپ محسوس کرتے ہیں, وہ آپ کے لیے لرننگ بیسس پہ. اچھا یہ مجھے نا تھوڑا سا اس طرح سے لگ رہا ہے کہ جب میں اسکول میں پڑھتی تھی تو میرے اسکول میں نا سائنس ایگزیبیشنز ہوتے تھے, لیکن آبویسلی اس میں صرف اور صرف اسکول کے اپنے بچے ہوتے تھے. آپ لوگوں نے مختلف اسکولس کے بچوں کو اکٹھا کیا اور ان کے ماڈلز وہاں پر ڈسپلے کیے جائیں گے. جس طرح سے میں نے سائنس ایگزیبیشنز اٹینڈ کیا یا جس طرح سے ہم اس میں پارٹیسپیٹ کرتے تھے, تو ونڈ مل جو ہے وہ کس طرح سے الیکٹریسٹی پروڈیوس کر سکتی ہے, سو وہ ایک ماڈل بنا ہوتا تھا اور بچے دیکھتے تھے. پھر ایک بمپر کار ٹائپ کے وہ بیٹری والی گاڑی کس طرح سے چل سکتی ہے. سو میرے خیال میں یہ مختلف چیزیں ہیں اور یہ میلہ بھی اسی طرح کا ہے, لیکن یہ آبویسلی ایک بڑے لیول پر ہے, اس سے پورے پاکستان سے لوگ آ رہے ہیں. لیکن میں ایک اور چیز جو بھی ہم ویژولز ناظرین کو بھی دکھا رہے تھے اس میں میں نوٹ کر رہی تھی کہ بچے ہی ہیں, اسکولس کے بچے ہیں. سو آپ لوگ صرف اور صرف اسکولس کو دعوت دیتے ہیں یا مختلف کالجز یا یونیورسٹیز کو بھی دیتے ہیں؟ کیونکہ میرے سامنے جو ویژولز آئے ہیں اس سے مجھے یہی گیس ملا ہے, کلو ملا ہے کہ یہ اسکولس کا. میں آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا مزید بتاؤں. اس دفعہ ہمارے پاس تقریباً 7 سے 8 ملک بھی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. جیسے سرن دنیا کے ایک سب سے بڑی فزکس کی لیبارٹری ہے جو پارٹیکل فزکس, اس کے جو سائنس کمیونیکیٹر ہیں پروفیسر ڈاکٹر جاؤ, وہ اٹ سیلف پچھلے میلوں میں بھی آئے ہیں, وہ آ رہے ہیں اپنی ایک نئی تخلیق کے ساتھ پارٹیکل فزکس کے ساتھ سوری. اس کے علاوہ اٹامک انرجی کمیشن, جو پاکستان کے بڑے ادارے ہیں, وہ اپنے اپنے ماڈلز لے کے آتے ہیں. پاکستان کی لیڈنگ یونیورسٹی, گورنمنٹ کالج, ایف سی کالج, اور بھی بہت ساری یونیورسٹیز ہیں جو اپنے اپنے ڈپارٹمنٹس لے کے آتی ہیں اور بچوں کو فیسینیٹ کرتے ہیں. تو اس میں صرف اسکول کے بچے نہیں, جیسے لاسٹ میلے میں ایک 60 سالہ بزرگ آئے اور انہوں نے جب وہ ایک ڈیمونسٹریشن دیکھی, میں 40 سال سے سوچ رہا تھا یہ کیا ہے, آج مجھے پتہ چل گیا. تو یہ جتنا ایکولی بچوں کے لیے امپورٹنٹ ہے اتنا بڑوں کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا اب نا ایک اور چیز کہ واٹ ڈو یو تھنک لاہور سائنس میلہ, یا اس طرح سے اگر ہم اس کو سائنس ایگزیبیشن کا بھی نام دے لیں, آئی ایم شیور اگر اس کو میلے کا نام دیا گیا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ انگریڈینٹس میلے والے بھی شامل ہوں گے, کتنے امپورٹنٹ ہے, اس سے ہماری سوسائٹی کو, ہمارے ملک کو کیا فائدہ ہوگا؟ اچھا, تو اس کے اندر ڈفرینٹ اسپیکٹس ہیں. پہلا یہ کہ کیونکہ جب بھی آپ ایک بچے کو آج کل دیکھیں نا اور آپ اس سے پوچھیں گے آپ نے کیا بننا ہے, آپ کا کون سا سبجیکٹ آپ کو انٹرسٹ دیتا ہے, تو دے آر ویری ویگ اباؤٹ دیئر فیوچر کہ ہم نے کیا بننا ہے ایگزیکٹلی. انہیں پتہ ہے کہ سائنٹسٹ بننا ہے لیکن انہیں سبجیکٹ نہیں کلیئر ہوتا. اور جب وہ نہیں انہیں پتہ لگتا نا تو ان کی کیوروسٹی بھی ختم ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کچھ بھی بن جائیں گے یا بالکل ختم کر دیں گے. تو لاہور سائنس میلہ ڈفرینٹ ایکسپیریمنٹ سے, انٹرنیشنل پارٹیسپیشن سے اسپیشلی انہیں ایک پلیٹ فارم دیتا ہے کہ وہ کنیکٹ کر سکیں ریسرچر سے, ایکسپرٹ سے, اور جب وہ چیزوں کو دیکھیں گے ان کے اندر کیوروسٹی پیدا ہوگی. جب کیوروسٹی ہم وہ اسپارک ہم اگنائٹ کر دیتے ہیں تو ان کے اندر ایک ڈریم پیدا ہو گیا ہے اور وہ پھر اس کو آگے پرسو کر سکتے ہیں. ہمارے پاس ایسے بہت سے ڈیمانسٹریٹرز ہیں جن کو ہم ٹرین کرتے ہیں پورا 1 مہینہ 2 مہینے لگا کر, جو 8th کلاس کے بھی آپ کو ملیں گے اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس بھی ملیں گے. تو ان کا ایج ڈفرینس ہے لیکن ان کی کیوروسٹی میں بالکل آپ کو گیپ نہیں نظر آئے گا, اور وہ آرام سے اس ڈیمانسٹریشن کو سیکھتے ہیں, اس کو لوگوں تک پہنچانے کی ان کے اندر کیپیبلٹی بنتی ہے. اس کے علاوہ جیسے ابو بکر بتا رہے تھے کہ ہماری انٹرنیشنل پریزنس اچھی ہوتی ہے. اس بار بھی ہمارے پاس آکسفورڈ یونیورسٹی جو کہ بہت ایک ریناؤنڈ یونیورسٹی ہے, وہاں کے پروفیسرز آ رہے ہیں. دے ول ٹاک اباؤٹ ایسٹرو لیبس, ایک بہت ہی پرانا اور ایک بہت ہی اہم حصہ ہے ہماری ہسٹری کا, استر لاب جسے کہتے ہیں. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ آئیں گے اور یہاں پر آ کے بتائیں گے, سو کیا اس کے لیے پراپر انتظام, یعنی کہ یہاں پر اسپیچز یا ڈسکشنز بھی ہوں گی, پینل ڈسکشنز بھی ہوں گی اس میلے میں؟ اس کے اندر ہمارا جو آڈیٹوریم کا ایک تو ایک باہر میلہ لگتا ہے نا, ایک ہوتا ہے جو اندر میلہ لگا ہوتا ہے انڈور کلاسز میں جس کے اندر ورک شاپس ہو رہی ہوتے ہیں. ایون ہماری ایک ورک شاپ ہے جس کے اندر وہ سیٹلائٹ بنانا سکھا رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے آڈیٹوریم کا اسکیجول ہے اٹس جسٹ جام پیکڈ, کہ ایک کے بعد ایک ہمارے پاس ایک اسپیکر ہے جو آ کے بتائے گا. اس کے اندر جیسے سرن کے ان کی ٹاک ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس آکسفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسرز ہیں جو لائیو آ کر اس کے بارے میں بتائیں گے, ایسٹرو لیب کے بارے میں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا ابو بکر ایک آخری سوال لیکن کوئکلی جواب چاہوں گی.
किसी भी मेले में या इस तरह से जब भी किसी फेस्टिवल का इनकाद किया जाए, किसी इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया जाए, उसमें ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है कि लोगों की तवज्जो, कंसंट्रेशन और फोकस में वो चीज़ें रहें, लोग इन्जॉय करें. सो हाउ डू यू मेक श्योर ऑफ इट कि लोग इन्जॉय करें, लोगों की अटेंशन जो है वो इस तरफ रहे. सो इसके लिए आपने क्या चीज़ें दिमाग में सोची हुई हैं? ये ना एक बड़ा लंबा प्रोसेस है, कुछ 4-5 महीने लगते हैं इसको ऑर्गेनाइज़ कैसे करना है. तो जब भी कोई विजिटर आएगा उसको एक फ्लोर प्लान मिलेगा कि इस पूरे वेन्यू में किस साइंसी शोबा किस जगह पे मौजूद है. इसके अलावा वॉकवेज़ बड़े कुशादा हैं, वॉशरूम्स, फीमेल कॉमन रूम्स और प्रॉपर सिटिंग्स, और एक इसके अंदर एक फूड मेला भी है. तो तकरीबन कोई 30-40 स्टॉल्स हैं, क्योंकि ये इतना बड़ा मेला है, लोगों को 5-6 घंटे लग जाते हैं. कुछ ज़ईफ़ लोग भी होते हैं, तो उनके लिए प्रॉपर इंतज़ाम हर लिहाज से यानी किया कि गया. लंगर का इंतज़ाम किया गया है ताकि लोग जो हैं वो मेला देखें, साइंस मेला देखें, साइंसी चीज़ें देख रहे हों, लेकिन उसके साथ साथ रिफ़्रेशमेंट का भी इंतज़ाम जो है वो मौजूद है. थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट. अच्छे तरीके से ये हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और इन्जॉय करें और कुछ ना कुछ सीख कर यहाँ से जाएं. बहुत शुक्रिया अबू बकर एंड आमना फॉर ज्वाइनिंग अस इन गुड मॉर्निंग लाहौर. व्यूअर्स, अभी एक ब्रेक, वापस मिलेंगे आपसे एक ब्रेक के बाद.